ओके हीस, टेरिल ने अपना पाइप सुलगाते हुए कहा। तुमने क्या मालूम किया? वो वक्त जबकि कातिल ने बोनी का सर काटा था, उसकी अहमियत इसलिए भी है कि उसकी मदद से हम मुश्तबा अफराद के बारे में यकीनी तौर पर मालूम कर सकते हैं कि उनका मौका वारदात से अदम मौजूदगी का उज़र दुरुस्त है या गलत। केबिन में बेशुमार उंगलियों के निशानात हैं, इन्हें चेक किया जा रहा है, मगर वक्त लगेगा। हमारा मुजरिम होशियार होता जा रहा है। मेरा अंदाजा है कि बोनी को कत्ल करते वक्त उसने कपड़े उतार दिए थे ताकि खून के धब्बों से खराब ना हो सकें। बाथरूम देखने से मालूम होता है कि बाद में उसने गुस्ल किया था। हर तरफ खून मिले पानी के छींटे पड़े हैं। फिर वो ब्लैकमेल करने के लिए दो खत हैं। उनसे कत्ल का मकसद मिल सकता है। मुमकिन है ब्रॉन्टन ने मजबूर होकर बॉनी को कत्ल कर दिया हो। तुमने क्या मालूम किया? टेरिल ने लियोनार्ड की तरफ देखा। लियोनार्ड ने लियोन की फोन कॉल और बटन के बारे में बताया। मुमकिन है जब लियोन मसरूफ हो, ब्रॉन्टन ने होशियारी से जैकेट का बटन काट लिया हो। मैंने उसकी जैकेट और बटनों का दूसरा सेट पुलिस लेबोरेटरी भिजवा दिया है, उसने आखिर में कहा। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, टेरिल ने कहा। मेयर हेडले जानना चाहते थे कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे। मैंने इन्हें कैरन और ब्रैंडन के बारे में बताया और वो तो जैसे गुस्से से खौल उठे। उनका कहना है कि सिवाय इस सूरत के कि हमारे पास कतई तौर पर नाकाबिले तरदीद सबूत हैं कि ब्रॉन्डन दीवाना और कातिल है, हम उसका नाम भी जबान पर ना लाएं। स्टर्नवुड शहर के तामीरी और फलाही कामों के लिए बहुत खतीर रकम दे रहा है। अगर हमने उसकी बेटी के बारे में कोई स्कैंडल शुरू किया तो सर कटा के गिरेंगे। मुमकिन है एक ही सर हो और वो मेरा हो। चुनाचे हम ब्रॉन्डन पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ब्रॉन्डन बड़ा मौसर मकसद कत्ल रखता है, हीस ने कहा। तुम भूल रहे हो, कातिल को मकसद हैमिल्टन ने फराहम किया। उसने गैर मुबहम अंदाज में ये तासुर देने की कोशिश की थी कि बॉनी ने कातिल को देखा था। उसे कत्ल करने की वजह भी यही थी। फर्ज करें लेबॉर्ट्री से ये मालूम होता है कि ब्रॉन्डन के इजाफी बटनों के सेट में एक वो बटन शामिल है जो जैकेट से काटा गया था, तो तब क्या होगा? इससे आखिर साबित क्या होता है? यही ना कि ब्रॉन्डन जान तोड़ कोशिश कर रहा है कि कैरन के साथ उसके ताल्लुकात सामने ना आ सकें। टेरिल ने कुछ तेजी से कहा। इससे पहले कि हम ब्रॉन्डन पर हाथ डालें, हमें उसके खिलाफ इससे कहीं ज्यादा ठोस सबूत दरकार होगा, और हम तब तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक हमें ये सबूत ना मिल जाए। गोया हम फिर वहीं से आगे चलते हैं जहां से चले थे, हीस ने मुंह बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अभी तक साइरस क्रैग की जैकेट के बारे में मालूम नहीं कर सके हैं, टेरिल ने जवाब दिया। मिसेस क्रैग और उसका बटलर कहते हैं कि जैकेट सॉल्वेशन आर्मी को दे दी गई थी, जबकि क्रेडॉक कसम खाता है कि उसने कभी जैकेट वसूल ही नहीं की। वो दो आदमी जो ऐसी चीजें जमा करते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं है, मगर यह भी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी ने जैकेट खुद रख ली हो या किसी को दे दी हो। टेलर ने लियोनार्ड की तरफ देखा। ब्रॉन्डन की जैकेट लेबोरेटरी से वापस लेकर हैमिल्टन के पास ले जाओ। मैं चाहता हूं कि वो जैकेट टीवी पर दिखाई जाए। उसके फोटो खींचकर तमाम अखबारात को इशाअत के लिए रवाना कर दिए जाए। इससे उस जैकेट को पहनने वाले का कोई न कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। लियोनार्ड खुश हो गया। उसने सोचा कि वो हैमिल्टन से कहेगा कि टीवी पर जैकेट को वो खुद दिखाएगा। कैरविल को ये बात पसंद आएगी। तमाम हमसाए उसके बारे में चर्चा करेंगे कि लियोनार्ड टीवी पर आ रहा है। पुलिस लेबोरेटरी के इंचार्ज लेफ्टिनेंट ड्यू लेविंस्की ने लियोनार्ड को बड़ी नापसंदीदा नजरों से देखा। विलिंस्की पुलिस सर्विस में बूढ़ा हो गया था। तवीरुल कामत, दुबला पतला, सर गंजा और गुंजान भवें, ये उसके हुलिये की नुमाया खसूसियात थीं। पैसिफिक साहिल पर वो सबसे माहिर और तजर्बेकार लैबमैन ख्याल किया जाता था। वो जैकेट जो तुम्हें जैकब ने दी, लियोनार्ड ने कहा, क्या उसका मुआयना कराया गया? उसका मसला बटन थे ना? विलिंस्की ने पूछा। लियोनार्ड ने बेकरारी से अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर मुंतकिल किया। हाँ, लेकिन सरदस्त बटनों की फिक्र मत करो। मुझे वो जैकेट चाहिए। मैं अभी 1 घंटे में उसके साथ टीवी पर आ रहा हूँ। जैकब ने मुझे ये देखने के लिए कहा था कि क्या उनमें से एक बटन दूसरों से मुख्तलिफ है। विलिंस्की ने ऐसे सुकून के साथ कहा जो लियोनार्ड को मजीद चिढ़ा रहा था। तुम्हें कुछ पता है लियोनार्ड? क्या? तुम हेडक्वार्टर वाले अपनी आंखें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। परवाह मत करो, वो जैकेट दे दो। तुम सिर्फ अपनी टांगें थकाते रहते हो। विलिंस्की की बात जारी थी। अगर तुमने अपनी आंखें इस्तेमाल की होती तो तुम्हें मालूम हो जाता कि तमाम बटनों पर तरतीबवार नंबर पड़े हुए हैं। सच कह रहे हो? लियोनार्ड ने घूरते हुए पूछा। अगर तुमने इन बटनों को गौर से देखा होता तो मेरा वक्त जाया ना होता। ठीक है, ठीक है, हम अपनी आंखों से काम नहीं लेते। तुम मुझे वो लानती जैकेट दे दो।
ان میں سے ایک بٹن نہ برانڈن کی جیکٹ والے بٹنوں سے ملتا ہے اور نہ اس اضافی سیٹ کے بٹنوں سے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اس بٹن کے نمبر شمار کو لیون کی دکان پر موجود دوسرے جیکٹ کے بٹنوں سے ملا کر دیکھو۔ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ برانڈن یا کسی اور نے وہ بٹن جیکٹ سے کاٹ کر برانڈن کے بٹنوں میں شامل کر دیا، یہی نا؟ ولنسکی مسکرانے لگا اور اس کے احساس برتری کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر لیونارڈ جھلا اٹھا۔ مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ تمہارا مطلوبہ قاتل برانڈن ہے۔ تو پھر؟ لیونارڈ اپنی مٹھیاں کبھی کھول رہا تھا کبھی بند کر رہا تھا۔ جو بٹن مجھے ہیس نے دیا تھا، ولنسکی نے جواب دیا، اور جو مقام واردات پر پایا گیا تھا اس پر ایک مختلف نمبر پڑا ہے۔ وہ نہ تو برانڈن کے بٹنوں سے ملتا ہے نہ لیون کے بٹنوں سے ملے گا۔ اس طرح تم محض اپنا وقت خراب کرو گے۔ اوکے، مجھے اسی بات کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ لیونارڈ ٹی وی پر آنے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سوچ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، وہ جیکٹ کہاں ہے؟ تم ہیڈ کوارٹر والوں میں خرابی یہی ہے کہ ہر وقت پبلسٹی کے پیچھے بھاگتے ہو۔ جب میں ایک معمولی پولیس آفیسر تھا تو ہاں، میں جانتا ہوں۔ لیونارڈ نے بات کاٹی۔ تم اور شرلاک ہومز گہرے دوست تھے، آخر وہ لانتی جیکٹ ملے گی یا نہیں؟ ولنسکی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، ایک الماری کھول کر جیکٹ نکالا جسے لیونارڈ نے دیکھتے ہی جھپٹ لیا۔ پھر وہ تقریباً دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ زینے سے اترتے ہوئے ایک فون بوتھ نظر آیا تو اسے یاد آ گیا کہ اس نے ابھی تک کیرول کو یہ خوشخبری نہیں سنائی ہے۔ ایک دم رکتے ہوئے اس نے اپنے گھر فون کیا۔ جب کیرول فون پر آئی تو وہ بولا، ہنی، اپنے کان کھڑے کر لو۔ کیا یہ تم ہو لیونارڈ؟ کیرول درمیان میں بول پڑی۔ لیونارڈ کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی شارٹ گن فائر کر رہی ہو۔ اور تمہارے خیال میں کون ہے؟ کیا وہ کمبخت دودھ والا؟ لیونارڈ، یہ بے تکی آوازیں نکالنا بند کرو۔ تم نے تو میرے کان کا پردہ ہی پھاڑ دیا ہوتا۔ اچھا، میری بات سنو۔ تم میری بات سنو۔ کیرول پھر بول اٹھی۔ تم نے بے سنگر کے بتائے ہوئے سراغوں کے بارے میں کیا کیا؟ مجھے یاد ہے، وہ خونی چاند، کالا آسمان اور نارنجی ساحل۔ لیونارڈ کو اپنی ٹائی ڈھیلی کرنی پڑی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے انہیں یاد رکھا، مگر تم ان کی مدد سے کہاں تک پہنچے؟ میں ان پر غور کر رہا ہوں ہنی، مگر تم میری بات تو سنو۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ ان پر غور کر رہے ہو؟ میری بات سنو گی یا نہیں؟ لیونارڈ چیخا۔ میں آج ہیملٹن کے پروگرام میں ٹی وی پر آ رہا ہوں، ٹھیک 9 بجے۔ اوہ لیونارڈ! کیرول کی آواز ایک دم شہد کی طرح میٹھی ہو گئی۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کیا سچ مچ ٹی وی پر آ رہے ہو؟ ہاں، ٹھیک 9 بجے۔ تمام پڑوسیوں کو بتا دو، جلدی کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سب مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں سمجھ گئی، ہیملٹن کا شو، رات 9 بجے۔ لیونارڈ بات ختم کر کے اپنی کار کی طرف بھاگا اور ٹی وی اسٹوڈیو چل دیا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ مسٹر لیونارڈ، مسٹر ہیملٹن تمہارا انتظار کر رہے ہیں، 2nd فلور، 4تھا دروازہ۔ شکریہ۔ یہ ٹی وی پر لیونارڈ کی پہلی آمد تھی، چنانچہ اس نے پوچھا، مجھے میک اپ تو نہیں کرنا پڑے گا؟ سب انتظام ہو جائے گا، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لڑکی نے جواب دیا۔ لیونارڈ لفٹ سے 2nd فلور پر پہنچا۔ ایک کمرے میں ہیملٹن 2 آدمیوں سے بات کر رہا تھا۔ ہیگلر نے پہلے ہی ہیملٹن کو فون کر دیا تھا اور اس نے تعاون پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ لیونارڈ جیکٹ لیے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہیملٹن اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو لیونارڈ۔ اس نے لیونارڈ کو ناقدانہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے تاکید کی گئی ہے کہ جیکٹ اپنے ہاتھ میں رکھوں۔ کوئی بات نہیں، آؤ چلیں۔ مجھے میک اپ وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہوگی؟ لیونارڈ نے اشتیاق سے پوچھا۔ تم جیسے ہو ویسے ہی ٹھیک ہو، آؤ چلیں۔ ہیملٹن اسے اسٹوڈیو میں لے گیا جہاں روشنیاں اور کیمرے تیار تھے۔ کچھ ٹیکنیشین بھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ تمہارا نمبر پہلا ہے، ہیملٹن نے بتایا۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ جیکٹ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہو، جو کچھ کہنا ہے میں کہوں گا۔ آؤ جلدی سے ایک ریہرسل کر لیں۔ اس میز کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور جیکٹ اٹھائے رکھو۔ ذرا ٹھہرو، لیونارڈ نے جلدی سے کہا۔ کیا میں اپنا ہیٹ پہنے رہوں؟ تمام پولیس والے ہیٹ پہنتے ہیں۔ ہیملٹن نے ایک سانس بھری۔ تم بھی پہنے رہو۔ لیونارڈ میز کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 آدمیوں نے اسے بتایا کہ اسے جیکٹ کس طرح پکڑنی چاہیے۔ کیمرے کچھ آگے بڑھے۔ لیونارڈ تن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم لمحہ تھا۔ اوکے، اطمینان سے کھڑے رہو، جب ضرورت ہوگی میں اشارہ کر دوں گا۔ ہیملٹن نے دیوار پر لگی کلاک کی طرف دیکھا۔ بس پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ وہ ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک دوسرے کیمرے نے اسے فوکس میں لے لیا۔ لیونارڈ انتظار کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہیملٹن نے بولنا شروع کر دیا ہے، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔
وہ کیرول اور اپنے ہمسایوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت وہ سب اپنا ٹی وی کھولے دیکھ رہے ہوں گے۔ تب اچانک اس نے ہیملٹن کی آواز سنی، یہ وہ جیکٹ ہے جسے پولیس شناخت کرنا چاہتی ہے۔ ایک داڑھی والے نے لیونارڈ کو اشارہ کیا۔ لیونارڈ یہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ اس وقت اس کے چہرے پر کیسے تاثرات ہونے چاہیے۔ اس نے سخت تاثرات کے حق میں فیصلہ دیا۔ کیمرہ آگے بڑھا تو اس نے چہرے پر سختی پیدا کر لی۔ داڑھی والے نے اسے یوں ہی رہنے کا اشارہ کیا اور لیونارڈ نے سختی کو نرمی میں بدل دیا، بلکہ باقاعدہ مسکرا دیا۔ کیا کوئی اس جیکٹ کو پہچان سکتا ہے؟ ہیملٹن کہہ رہا تھا، اس جیکٹ کے بارے میں جس کو جو بات بھی معلوم ہو اور بظاہر وہ معمولی ہی لگتی ہو، فوراً پولیس ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کرے۔ کیمرہ پیچھے ہٹ گیا۔ داڑھی والے نے لیونارڈ کو کارروائی ختم ہونے کا اشارہ کیا اور لیونارڈ اطمینان کی گہری سانس لیتے ہوئے جیکٹ طے کرنے لگا۔ ایک لڑکی نے اس کا بازو چھوتے ہوئے دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ ہیملٹن اب بھی بول رہا تھا، مگر اب لیونارڈ کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے شہرت کا ایک منٹ مل گیا تھا۔ اپنا قد 10 فٹ طویل محسوس کرتے ہوئے وہ نیچے اترا اور ایک فون بوتھ میں داخل ہو کر اپنے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر بعد لیونارڈ نے، جس کا ایک ایک پل بے قراری میں گزرا، آخر کیرول کی آواز سنی۔ ہیلو بیبی، کیا تمہیں پسند آیا؟ لیونارڈ نے پوچھا۔ کیا پسند آیا؟ کیرول نے جھلا کر پوچھا۔ اب بنو مت، میں کیسا لگ رہا تھا؟ تمہیں پتا ہے میں نے پولیس کارپ، واٹ مینس اور میفیلڈ سے لوگوں کو ٹی وی دیکھنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ کیرول بولی، اور اس وقت وہ سب تمہاری کٹی مارک وسکی پر ٹوٹ پڑے ہیں، کسی پیاسے اونٹ کی طرح۔ وہ جو ایک بوتل جن کی رکھی تھی اس کی خیریت بھی نظر نہیں آتی۔ جہنم میں جائیں وہ سب۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیسا لگ رہا تھا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ کیرول نے جواب دیا۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ سخت غصے میں ہے۔ خدا کے لیے، کیا تم نے ہیملٹن کا شو نہیں دیکھا؟ ضرور دیکھا، بلکہ ہم سب نے دیکھا۔ تب تم نے مجھے بھی دیکھا ہوگا۔ لیونارڈ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے دل کی دھڑکن رکنے لگی ہو، یا میری وسکی پی کر اتنا نشہ طاری ہو گیا تھا کہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکی۔ ہم میں سے کوئی نشے میں نہیں تھا، مگر کسی نے بھی تمہیں نہیں دیکھا۔ ہمیں جو کچھ نظر آیا وہ ایک جیکٹ کا کلوز اپ تھا جسے 2 ہاتھوں نے پکڑ رکھا تھا، اور اگر وہ تمہارے ہاتھ تھے تو تمہیں پہلے انہیں دھو لینا چاہیے تھا۔ بہت گندے نظر آ رہے تھے۔ صرف ہاتھ ہیں؟ ہاں، اور اب میں ریسیور رکھ رہی ہوں، میں نہیں پہنچی تو وہ تمہاری جن کی بوتل بھی ختم کر دیں گے۔ صرف ہاتھ اور کچھ نہیں، لیونارڈ نے دہرایا، اور تب اس کی سمجھ میں آیا کہ اس کے میک اپ کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی گئی تھی۔ کیوں ہیملٹن کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ہیٹ پہنے رہتا یا نہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی اور گہری سانس لی۔ اچھی بات، میں اس سور کے بچے سے نمٹ لوں گا، اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ جلدی سے گھر پہنچنے کی کوشش کرو، کیرول کہہ رہی تھی۔ مجھے یہاں تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ مایوسی اور افسردگی اتنی زیادہ تھی کہ لیونارڈ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیرول نے شاید اس کی کیفیت محسوس کر لی کہ اس کے لہجے میں ایک دم نرمی آ گئی۔ مجھے افسوس ہے لیونارڈ، مگر غم مت کرو، تمہیں یہ موقع آج نہیں ملا تو کل ضرور ملے گا، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ لیونارڈ ہیڈ کوارٹر کے ڈیٹیکٹیو روم میں داخل ہوا تو حیرت کے ساتھ دروازے میں ہی رک گیا۔ ہومیسائیڈ کے 3 آدمی اور ان کے علاوہ جیکب اور ڈسٹی سب کے سب ریسیور پکڑے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ جوناتھن نے جیکٹ اس کے ہاتھوں سے لے لی۔ تم بھی فون سنبھالو، وہ بولا۔ اس ٹیلی کاسٹ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ جیسے ہی ہیملٹن کا شو ختم ہوا، فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شہر میں ہر شخص اس جیکٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ شاید ہمیں ساری رات بیٹھنا پڑے گا۔ لیونارڈ کے اپنے فون کی گھنٹی بھی بجنے لگی۔ اس نے ایک پیڈ اور پینسل سنبھالی اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ لیونارڈ، پولیس ہیڈ کوارٹر، اس نے کہا۔ میں مسز ایپل بام بات کر رہی ہوں، آواز آئی۔ میں نے ابھی وہ جیکٹ ٹی وی پر دیکھا ہے۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ پولیس سے رابطہ قائم کریں۔ درست ہے مادام۔ آئندہ ہفتے میرے شوہر کی سالگرہ ہے، مجھے اس کے لیے کوئی تحفہ منتخب کرنا مشکل ہو رہا ہے، عورت نے کہا۔ تمہارے پاس اس جیکٹ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں مادام؟ لیونارڈ نے لہجے کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے تم سے معلومات درکار ہیں، جواب ملا۔ پولیس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں؟ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی مادام۔ لیونارڈ کو ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنی پڑی۔ مجھے معلومات کی ضرورت ہے۔ میں بالکل ویسے ہی ایک جیکٹ جیسا کہ ٹی وی پر دکھایا گیا ہے اپنے شوہر کی سالگرہ پر اسے بطور تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ کیا بتا سکتے ہو کہ وہ کس دکان سے ملے گی؟
لیونارڈ نے منہ سے ایسی آواز نکالی جو کسی بھوت کو بھی خوفزدہ کر سکتی تھی، اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ کلاؤڈ کنڈرک نے ایک گہری سانس چھوڑی، اتنی گہری کہ سامنے میز پر رکھے ہوئے کئی کاغذات اڑ کر نیچے گر گئے۔ وہ اس وقت اپنے وسیع و عریض آفس میں بیٹھا تھا اور بڑے افسردہ موڈ میں تھا۔ ساحلی علاقے کے ایک شرابی ایل برنی نے، جسے معلومات کی کان کہا جاتا تھا، ایک مرتبہ کنڈرک کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی تھی: وہ ایک لمبا، بھاری بھرکم اور عجیب سا آدمی ہے۔ عمر 60 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ نارنجی رنگ کے بالوں کی وگ پہنتا ہے جو اس کے سر پر فٹ نہیں آتی، اور ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک لگاتا ہے۔ اس کا سر گنجا ہے، بالکل کسی انڈے کی طرح، اور شاید اسے چھپانے کے لیے ہی وگ استعمال کرتا ہے۔ جب بھی اپنی کسی عورت گاہک سے ملتا ہے تو وگ اس طرح اٹھاتا ہے جیسے کوئی کسی خاتون کو دیکھ کر احتراماً ہیٹ اٹھاتا ہے۔ ناک موٹی اور لمبی ہے، آنکھیں سبز اور چھوٹی، موٹے چہرے کے ساتھ بالکل ڈولفن کی طرح نظر آتا ہے۔ اگرچہ مسخرہ ہے، اکثر مسخری حرکات بھی کرتا ہے۔ اس کے باوجود قدیم اور نایاب اشیاء کا ماہر ہے۔ قیمتی پتھروں، جواہرات، زیورات اور فن مصوری کے بارے میں اس کی معلومات حیرت انگیز ہیں۔ پیراڈائز ایونیو پر ایک بڑی آرٹ گیلری کا مالک ہے۔ اپنی اس کافی آمدنی دینے والی آرٹ گیلری کے علاوہ کنڈرک چوری کی چیزیں بھی خریدتا اور بیچتا تھا۔ یہ کام اسے حالات کے تحت کرنا پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر نایاب چیزیں جمع کرنے کا کوئی شوقین اس کے پاس آتا، اسے بتاتا کہ اسے فلاں قدیم اور نایاب چیز پسند ہے، مگر اس کا مالک اسے فروخت کرنا نہیں چاہتا۔ پھر وہ اس چیز کے لیے اتنی بڑی قیمت کی پیشکش کرتا کہ کنڈرک کو لالچ آ جاتا۔ وہ ایسی چیزوں کی کسی ماہر چور سے رابطہ قائم کرتا، وہ چیز چوری ہو جاتی اور کنڈرک بھاری قیمت پر اسے خواہش مند گاہک کو فروخت کر دیتا۔ اس روشن اور چمکیلی صبح کو کنڈرک گزشتہ 6 ماہ کے منافع کا حساب لگا رہا تھا اور قطعی مطمئن نہیں تھا کہ اس کی آمدنی کا بڑا حصہ خفیہ گاہکوں کے ذریعے آتا تھا، اور مشکل یہ تھی کہ یہ گاہک وقتاً فوقتاً مرتے رہتے تھے اور ان کی جانشین نئی نسل کو نایاب اشیاء کی خرید و فروخت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ کنڈرک اپنے ایسے ہی مالدار گاہکوں کی فہرست دیکھ رہا تھا کہ اسے سائرس کریگ کا نام نظر آیا، جو بہت اچھا گاہک تھا۔ کنڈرک کو یاد آیا کہ اس نے کریگ کے ہاتھوں کئی چیزیں فروخت کی تھیں اور بڑا منافع کمایا تھا، مگر جب سے اس کا انتقال ہوا تھا منافع کا یہ ذریعہ بند ہو گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا ہیڈ سیلزمین لوئس ڈی مارنی اندر آیا۔ لوئس بالکل کسی چھڑی کی طرح دبلا پتلا تھا۔ عمر 25 سے 40 سال کے درمیان کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے لمبے اور موٹے بال اخروٹی رنگ کے تھے۔ پتلا چہرہ، چھوٹی آنکھیں اور باریک ہونٹ بالکل ایسا تاثر دیتے تھے جیسے کوئی مشکوک چوہا۔ پتہ ہے کون آیا ہے؟ وہ آہستہ سے بولا، کرسپن کریگ۔ وہ روغنی رنگ خرید رہا ہے اور جو اسے رنگ دکھا رہا ہے۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ کنڈرک جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا حسن اتفاق ہے، میں ابھی اس کے مرحوم والد کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور بالکل اسی طرح جیسے کوئی بادبانی کشتی چلی جا رہی ہو وہ بیرونی دکان پر پہنچا۔ ہیلو مسٹر کریگ، مزاج بخیر، اس نے کہا۔ آواز سن کر جو نوجوان اس کی طرف گھوما، اس کے بال گندمی رنگ کے تھے، اس کا چہرہ پیلا تھا، کسی ایسے آدمی کی طرح جس نے کبھی دھوپ نہ دیکھی ہو۔ قد و خال مناسب و موزوں تھے، مگر اس کی آنکھوں نے کنڈرک کو چونکا دیا۔ وہ اوپل پتھر کی سی سفید اور دھندلائی ہوئی تھیں، اور ان میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میرا نام کنڈرک ہے، کنڈرک نے بات جاری رکھی۔ مجھے تمہارے مرحوم والد کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ کرسپن کریگ نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ وہ مسکرایا اور نہ ہاتھ ہلانے کی کوشش کی، مگر اس کے سرد رویے سے کنڈرک پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کا واسطہ کبھی کبھی ایسے دولت مندوں سے بھی پڑ جاتا تھا جو اسے بڑا حقیر خیال کرتے تھے، مگر وہ ان سے منافع بھی خوب کماتا تھا۔ میں کچھ روغنی رنگ خریدنے آیا تھا، کرسپن نے کہا۔ امید ہے ضرورت کی ہر چیز مل گئی ہوگی۔ ہاں بے شک، کرسپن نے جواب دیا، اور جو کو خریدے ہوئے رنگ پیک کرنے کی ہدایت کی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم آرٹسٹ ہو، کنڈرک بولا۔ اس کے باوجود تعجب ہے کبھی تم سے ملنے کا موقع نہیں مل سکا۔